लव जिहाद बीजेपी का घड़ा हुआ लफ्ज, अशोक गहलोत का बयान। मुतनाज़ा लव जिहाद कानून के शोहरत हासिल करने पर रियासत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त बयान जारी किया। उन्होंने हुक्मरान बीजेपी पर समाज में तनाज़ात को भड़काते हुए मुल्क में फिरका वाराना एकजहती को मुंतशिर करने का इल्जाम आयद किया और शख्सी आज़ादी को खत्म करने का इल्जाम लगाया। लव जिहाद बीजेपी का घड़ा हुआ लफ्ज है जिसके जरिए बीजेपी मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी खराब करके मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। शादी करना इंसान का इनफरादी और आजादाना अमल है जिसको रोकने के लिए कानून लाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये कानून अदालत में टिक नहीं पाएगा। मोहब्बत में जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है। मुल्क में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें दो बालिगों की रजामंदी रियासत की रहमो करम पर इन्हिसार करेगी। ये दस्तूर की रूह के मगायर है, जबकि दस्तूर के तहत शहरियों में किसी भी तरह की तफरीक नहीं की जाती है। बीजेपी, आरएसएस और दूसरी हिंदुत्व तंजीमों ने इन दिनों लव जिहाद के नाम पर हंगामा खड़ा किया हुआ है। बीजेपी की हुक्मरानी वाली कई रियासतें तो इस मामले पर बाकायदा कानून साजी की तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसी ही रियासतें हैं जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का इंदिया दिया है। 6 साल के दौरान 72 माशी मुजरिमीन मुल्क से फरार। मरकजी हुकूमत ने कानून हक़ मालूमात आरटीआई के तहत एक इस्तफसार पर इकरार किया कि गुज़िश्ता 6 बरसों से माशी जराइम करके मुल्क से 72 अफराद फरार हो चुके हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 2 अफराद को ही हुकूमत वापस ला सकी है। 4 जनवरी 2019 को हुकूमत ने ऐसे 27 ताजिरों के नाम पेश किए हैं जिन्होंने साल 2015 से बैंकों से कर्ज हासिल करके अदा न किए हों या दीगर माशी जराइम अंजाम दिए हैं। एक साल बाद 5 फरवरी 2020 को मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस एसपी शुक्ला ने लोकसभा को मुत्तला किया था कि कुल 72 हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ धोखाधड़ी या मालियाती बेकायदगियों के इल्जामात लगाए गए हैं और ये तमाम अफराद फिलवक्त मुल्क से बाहर हैं। उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। कानून हक़ मालूमात के तहत 27 माशी मुजरिमीन की तफसीलात पूछी गई थी और ये भी पूछा गया था कि उनमें से कितने माशी मुजरिमीन को कामयाबी के साथ मुल्क वापस लाया गया है। इस सवाल पर जो जवाब आया है वो हैरान कुन है। हुकूमत ने इकरार किया है कि ताहाल सिर्फ 2 माशी मुजरिमीन को ही हिंदुस्तान वापस लाया गया और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। ओबामा की किताब का फरोख्त के मामले में नया रिकॉर्ड। साबिक अमरीकी सदर बारक ओबामा की किताब द प्रॉमिस्ड लैंड रवां साल की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में शामिल हो गई। इसी के साथ ही ओबामा रवां साल के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफ भी बनने वाले हैं। कब्ल अज़ीं उनकी अहलिया मिशेल ओबामा भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मुसन्निफा में शामिल हो चुकी हैं। यह एजाज उन्होंने 2018 में अपनी किताब बिकमिंग को शाया करने के बाद हासिल किया। बारक ओबामा की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब द प्रॉमिस्ड लैंड पब्लिशिंग हाउस पेनगुइन रैंडम हाउस के भी अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। बारक ओबामा की याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब द प्रॉमिस्ड लैंड के बाज़ इक़्तिबासात दिल्ली के सियासी व सहाफ़ती हलकों में मौजूए बहस हैं। बारक ओबामा की 17 नवंबर को शाया होने वाली किताब में हिंदुस्तान की सियासत और हिंदुस्तानी सियासतदानों बिलखुसूस साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो इन दिनों मीडिया में खबरों की जीनत है। वाज़ेह रहे कि उन्होंने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में तो लिखा है, लेकिन मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बारे में एक लफ्ज भी मौजूद नहीं है।
مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین سعودی عرب۔ معاشی طور پر مستحکم ممالک کے گروپ G20 کی سالانہ سربراہی کانفرنس بعنوان G20 ریاض سمٹ کا سعودی عرب کے دارالحکومت میں آغاز عمل میں آیا۔ 2 روزہ کانفرنس ہفتہ 21 نومبر سے اتوار 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ G20 دراصل اقتصادی طور پر دنیا کے طاقتور ممالک پر مشتمل گروپ ہے، جس میں 19 ممالک اور یورپین یونین کے ممالک شامل ہیں۔ یہ گروپ عالمی سطح پر اقتصادی اور سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کر کے اہم فیصلے کرتا ہے۔ گروپ کی قیادت رکن ممالک کے درمیان ہر سال منتقل ہوتی ہے۔ جاریہ سال یہ اجلاس سعودی عرب کے زیر قیادت منعقد ہو رہا ہے۔ G20 کی پہلی سربراہ کانفرنس 2008 میں منعقد ہوئی تھی۔ G20 کی سربراہ کانفرنس کی تیاری کے ضمن میں سعودی عرب نے سال بھر کئی وزارتی میٹنگیں منعقد کی اور ان اجلاسوں میں ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر مباحث ہوئے۔ اس کے علاوہ جدید پالیسیوں کی ترتیب اور اجلاس کے آخر میں جاری کیے جانے والے مشترکہ اعلامیے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ G20 کی وزارتی میٹنگز کے اہم موضوعات میں زراعت، ڈیجیٹل معیشت، توانائی، ماحولیات، فنڈنگ، سیاحت، صحت و تجارت شامل ہیں۔ چونکہ G20 معاشی طور پر مستحکم اور دولت مند ممالک کا گروپ ہے، تو ایسے میں جاریہ سال کرونا وائرس کی وبا اور لاک ڈاؤن کے باعث دنیا کو درپیش مسائل کا سامنا کرنے میں اس گروپ کے رول کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس سال کے سربراہ اور میزبان کے طور پر سعودی عرب نے مارچ سے ہی اس سلسلے میں پیش رفت کر دی۔ 26 مارچ کو کورونا وائرس پر ہنگامی ورچوئل G20 سربراہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ کورونا وائرس سے نپٹنے اور اس کے نتیجے میں درپیش مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ہنگامی وزارتی میٹنگز مسلسل چلتی رہیں۔ انہی اقدامات کے طور پر رکن ممالک نے بین الاقوامی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے $21 ارب مختص کیے۔ اسی کے نتیجے میں ویکسین پر تحقیق کے کام میں تیزی پیدا ہوئی۔ معاشی طور پر کمزور ممالک پر سے قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے $14 ارب مختص کیے گئے تاکہ یہ ممالک اپنے وسائل کو کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس اجلاس میں کورونا وائرس پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ دنیا مستحکم ہو اور سبھی لوگ 21ویں صدی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے با اختیار بنے، ترقی کے نئے افق سامنے آئیں اور کرۂ ارض کو تقویت حاصل ہو۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں بمبئی کے مشہور و معروف شاعر اور گیت کار واحد محسن کے مجموعہ کلام عنکبوت کے تار پر محمود شاہد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں اپنی بات واحد محسن کے طرز اظہار سے شروع کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی شاعری کا یہ پہلو زیادہ متوجہ کرتا ہے۔ واحد محسن میں اظہار کی بے پناہ خواہش موجزن ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا فی الفور اظہار کر دیتے ہیں۔ بعض شعراء کے یہاں اظہار کا یہ عمل نہایت پیچیدہ ہے اور بعض کے یہاں نہایت آسان۔ اسلوب کا انحصار فکر و نظر کی وسعت، مشاہدے کی گہرائی، تجربے کی گہرائی اور زبان کی ہمہ جہتی پر ہوتا ہے۔ واحد محسن کا اسلوب ان تمام اوصاف کا حامل ہوتے ہوئے بھی بےحد شستہ اور فطری ہے۔ ضروری نہیں کہ شعور و آگہی کا سفر جتنا پیچیدہ ہو، اظہار کی راہیں بھی اتنی ہی دشوار گزار ہوں۔ لہجے کی بے ساختگی اور سراست کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ واحد محسن کے یہاں کسی قسم کی جبری منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ فکر و خیال، تجربات و مشاہدات اور زبان و فن کی شعوری تنظیم تخلیقی جذبے کو میکانیکی عمل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری کا تعلق بعض غیر تخلیقی عناصر سے جڑا ہوا ہے، لیکن ان غیر تخلیقی عناصر کی شدید مداخلت شعریت کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور
جمالیاتی و فطری اقدار کو مسخ کر دیتی ہے۔ تخلیقی و غیر تخلیقی عوامل کے درمیان توازن، مطابقت اور ہم آہنگی برقرار رکھنا ایک نہایت ہی نازک مرحلہ ہے، اور واحد محسن اس نازک مقام سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ دن کو دن اور رات کو رات ثابت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، لیکن اس کے برخلاف دن کو رات اور رات کو دن ثابت کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ واحد محسن کی شاعری بھی ان صداقتوں اور حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے جو روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے فلسفیانہ منہ شگافیوں سے قطعاً اجتناب کیا ہے۔ شاعر خود کو فلسفی، دانشور، عالم، مفکر اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کی کوشش میں اپنی شاعرانہ حیثیت کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض شعراء کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے وقت بڑی الجھن ہوتی ہے کہ وہ شاعر تھے یا فلسفی، دانشور تھے یا مفکر، عالم تھے یا فاضل، یا سب کچھ تھے یا پھر کچھ بھی نہیں۔ واحد محسن کے ساتھ ایسی کوئی الجھن یا پریشانی نہیں ہے۔ وہ کسی خاص مفاد یا نظریے سے وابستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کسی ازم کی تشہیر یا تبلیغ نہیں کی۔ ان کا ذہن ہر قسم کی فرقہ واریت اور عصبیت سے پاک و مبرہ ہے۔ ان کی شاعری کسی خاص نظام فکر یا تحریک کی تائید نہیں کرتی۔ وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں اور آزادی اظہار کے طرفدار۔ انہوں نے انسانی صورتحال کے مختلف پہلوؤں کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، روز و شب رونما ہونے والے واقعات و حادثات سے متاثر ہوتے ہیں اور مسلسل بدلتے ہوئے حالات اور ماحول کو جھیلتے ہیں۔ انسان کے جسمانی و جذباتی مسائل میں انہیں گہری دلچسپی ہے اور انسانی شخصیت کے تضادات اور پیچیدگیوں سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ وہ زندگی کی کلیت کے حامی ہیں۔ واحد محسن کو خود اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا شدید احساس ہے۔ انہیں اپنی خطاؤں کا اعتراف بھی ہے اور وہ عذابوں سے گھبراتے نہیں بلکہ انہیں خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ میں بھی دیکھوں عذاب کیا شے ہے، میں بھی دیکھوں عذاب کیا شے ہے، میرے اندر کوئی کمی رکھ دے، وقت سے پہلے کوئی قیامت لا بھر دے ذرا تیزاب سمندر میں۔ اور دوسری طرف انہیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہے اور وہ نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ سوکھے شجر کی تہ میں زمیں کچھ تو نم رہے، سوکھے شجر کی تہ میں زمیں کچھ تو نم رہے، مفلوج ایک دعا کا اثر میرے نام لکھ، شفق دریچے افلاک سے مجھے دے دے، شفق دریچے افلاک سے مجھے دے دے، سیاہ شب در و دیوار سے اٹھا لے جا۔ واحد محسن ایک تپتے ہوئے صحرا کے سفر سے دوچار ہیں جہاں نہ کوئی شجر ہے اور نہ کوئی سایہ، حد نگاہ تک ایک بے یقینی کا عالم ہے۔ یہ شاعر کی حوصلہ مندی اور حقیقت پسندی ہے کہ وہ صداقتوں سے منہ نہیں موڑتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ زندگی ریت کا سفر واحد، زندگی ریت کا سفر واحد، بے یقینی کا ایک جہان الگ، مجھ سے سایہ نہ شجر مانگو تم، مجھ سے سایہ نہ شجر مانگو تم، تپتے صحرا کا سفر مانگو تم۔ یہ بات نہیں کہ واحد محسن مسائل کی کثرت اور روز بروز شدت اختیار کرتی ہوئی ضرورتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، کبھی کبھی تو وہ جھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دست رست میں ہے تیری دونوں جہاں کی وسعت، دست رس میں ہے تیری دونوں جہاں کی وسعت، لا مکاں والے کبھی تجھ کو بھی بے گھر دیکھوں۔ شہری زندگی کے ماحول سے واحد محسن دل برداشتہ اور مایوس نظر آتے ہیں۔ شہری مسائل کو انہوں نے بطور خاص اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ اس نوع کے اشعار میں ان کا لہجہ کہیں کہیں سخت و ترش ہو گیا ہے، لیکن ذاتی سطح پر وہ انسان اور انسانی مسائل سے بے پناہ ہمدردانہ جذبات رکھتے ہیں۔ بجلیاں بارشیں آندھیاں شہر میں، بجلیاں بارشیں آندھیاں شہر میں، کس طرح ہم بسائیں مکان شہر میں۔ خود پرستی ہے ریاکاری ہے عیاری ہے، خود پرستی ہے ریاکاری ہے عیاری ہے، اب وہ اخلاص کی دنیا ہی کہاں ہے لوگوں، بھیڑ ہی بھیڑ ہے چاروں سمت، بھیڑ ہی بھیڑ ہے چاروں سمت، شہر کی وسعتوں میں ہم بے نام۔ مقتول پڑوسی کی خبر کس کو سناؤں، مقتول پڑوسی کی خبر کس کو سناؤں، گھر والے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے،
انسان کی ظاہری صورتحال کے ساتھ ساتھ واحد محسن نے اس کی باطنی کیفیات پر بھی نظر کی ہے۔ انسانی ذات کی شکست و ریخت پر انہوں نے شدید خوف اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سر پر منڈلاتی ہوئی وحشی چیل، سر پر منڈلاتی ہوئی وحشی چیل، خون میں لت پت ذات تھی ٹوٹا خواب۔ خوف کو پالتے ہیں سینے میں، خوف کو پالتے ہیں سینے میں، کس قدر بدحواس ہیں ہم لوگ۔ اپنا گھر واحد محسن کے لیے ہمیشہ ایک مشکل سوال رہا ہے۔ گھریلو ذمہ داریوں اور رشتے ناتوں کی ناگزیریت نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں دفتر کے معاملات نے ان کے ذہن و دل کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی و ادبی صلاحیتوں کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ گھر کے کئی افراد کا تھا بوجھ میرے سر، گھر کے کئی افراد کا تھا بوجھ میرے سر، دنیا میرے کمزور سے شانوں پہ رکھی تھی۔ فائلیں کاغذ قلم یہ سب میری میراث ہے، فائلیں کاغذ قلم یہ سب میری میراث ہے، ذات میری ایک دفتر ہے کہ میں دفتر میں ہوں۔ نہ کر تلاش اسے دشمنوں کی بستی میں، نہ کر تلاش اسے دشمنوں کی بستی میں، میرا رقیب تو خود میرے گھر میں رہتا ہے۔ بوجھ لگتا ہے یہ گھر بار مجھے واحد، بوجھ لگتا ہے یہ گھر بار مجھے واحد، گھر میں افراد ہیں 10 ایک کمانے والا۔ ایک طرف واحد محسن کی مضطرب اور مصروف ترین زندگی ہے اور دوسری طرف شعر کہنے کی جلد بازی۔ واحد محسن کسی قدر استقامت اور توجہ کے ساتھ شعر و ادب کی طرف متوجہ ہوں تو اردو کی قدآور شخصیتوں میں یقیناً ان کا شمار ہوگا۔ واحد محسن کے چند خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائیے جو تخلیقی معصومیت، فنی سادگی اور فطری اظہار کے حسن سے مملو ہیں، اور یہی اوصاف واحد محسن کی شعری شخصیت کی پہچان بھی ہے۔ سرخ پانی کا سمندر چار سو، ڈوبتے سورج کا منظر چار سو، بچپن اگر سلامت ہے واحد کھلونے دیکھو گے، کس کی قسمت میں ہے آزادی کے دن، چاند تارے رات کے پابند ہیں، ہر طرف اب سکون ہے واحد، رات چپ چاپ اتر گیا پانی، ہمزاد کر سکا نہ اس کا سد باب، ماتم زدہ جو شخص تھا توہم پرست تھا، اپنے اپنے حصار میں گم ہیں، عصبیت کا شکار میں تم وہ، فلک سے ٹوٹتے ہیں کیوں ستارے، تیرے معصوم بندے سوچتے ہیں، دیتا تھا اپنی لاٹھی سے آواز راہ میں، پوچھا نہیں کسی نے بھی اندھا کہاں چلا، اگائیں گے تیرے رخسار سے کوئی سورج، اگائیں گے تیرے رخسار سے کوئی سورج، بنائے شب تیرے بالوں پہ رکھی ہے ہم نے۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ